बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम दो टोक में लंदन से खुश आमदीद कहता हूं। और इस्लामाबाद से हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, तीन खबरें जिस पर हम तफसील से बात करेंगे। पहली खबर, खान साहब और बुशरा बीवी साहिबा के मुतालिक क्या खबर आई है, ये हम बताएंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर नवाज शरीफ साहब का त्यारा, राय साहब कभी रनवे पर और रनवे पर चढ़ने से पहले ही जो है अब इसे रोकने की तैयारी जो है वो कर ली गई है। इस्टेब्लिशमेंट और नवाज शरीफ जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानी इन्होंने बनाया। अब लेटेस्ट डेवलपमेंट क्या हुई है लंदन में, शहबाज शरीफ साहब आए, मरियम नवाज और इसहाक डार और फिर साथ साथ शहबाज शरीफ, इन चार लोगों की मुलाकात हुई है। इसकी एक्सक्लूसिव डिटेल्स भी शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और फिर राय साहब, इमरान खान के वकील जो हैं उन्होंने भी नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से दो इंतहाई अहम नकात जो है ना वो उठा दिए और अब इसकी कंफर्मेशन नून लीग के अंदर से भी आ रही है। लेकिन राय साहब, सबसे पहले आज जब शहबाज शरीफ साहब पहुंचे हैं तो हमने एक पैगाम, इसे कहें स्टेटमेंट कहें, चूंकि बैकग्राउंडर में ये चीजें चल रही थी कि नवाज शरीफ साहब ना गैंग ऑफ फोर का बार बार जिक्र कर रहे हैं, लेकिन आज देखने में ये आया कि ये गैंग ऑफ फोर जो था वो गैंग ऑफ फाइव बन चुका है और इसमें जस्टिस शेख अजमत सईद साहब का नाम भी इन्होंने शामिल कर दिया है। आसिफ सईद खोसा, साकिब निसार, शेख अजमत सईद और फिर फैज हमीद और जनरल बाजवा, ये पांच लोगों का अब गैंग ऑफ फोर जो है फाइव, इन्होंने इसका मुतालबा किया कि इन तमाम लोगों को इंसाफ के कटहरे में लाना चाहिए। जब तक जो साजिश हुई पाकिस्तान की के हवाले से, ये कहते हैं जी कि साजिश पाकिस्तान के साथ हुई। अब जब तक इन लोगों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाता, बात आगे नहीं बढ़ेगी। नवाज शरीफ के अल्फाज थे कि जब तक साजिश में शामिल तमाम किरदारों को कैफरे किरदार तक नहीं पहुंचाया जाएगा, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकेगा। 2017 के हंसते बसते पाकिस्तान को साजिश के तहत बर्बादी के दहाने पर लाखड़ा किया नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की पार्टी के दीगर लोगों से भी राय साहब यहाँ पर मुलाकात हुई है। दो चीजें बड़ी अहम थी, एक तो नवाज शरीफ की वापसी, क्या इसमें रद्दोबदल है, उस पर शहबाज शरीफ ने अभी भी मुकम्मल बात नहीं बताई और वो ये कहते हैं कि जो तारीख हमने ऐलान किया है उसी तारीख पर नवाज शरीफ जो है वो पाकिस्तान वापस जाएंगे। फिर अगर पैगाम इनके पास नहीं था इस्टेब्लिशमेंट का या दीगर मामलात और नवाज शरीफ ने उन्हें फौरी तौर पर लंदन में बुलाया जैसा कि उन्होंने कहा, तो फिर राय साहब फिर क्या था? एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियां आप चीख चीख कर कौम के सामने, दुनिया के सामने, जनरल बाजवा के खिलाफ इंक्वायरी खोलो, जनरल बाजवा का एहतसाब करो, जनरल फैज हमीद का एहतसाब करो। तो पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट कितनी की देर तक बर्दाश्त करेगी? वो बोल पड़ेगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहेगी कि उसके किसी भी सरबराह का, साबिक सरबराह का इस तरह से एहतसाब का कोई शख्स जो मुजरिम है वो लंदन में बैठकर मुतालबा करे। राय साहब, आपको क्या लगता है क्या पैगाम होगा? और फिर ये भी हमें बताएं कि इस वक्त क्या खबर क्या आ रही है, क्योंकि नवाज शरीफ साहब और शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हम तो अपनी तारीख पर पाकिस्तान वापस अपने वतन जो है लौट जाएंगे। देखिए आशवी साहब, नवाज शरीफ की परवाज़ रोकने के पीछे एक बड़ी दिलचस्प स्टोरी है। एक तो इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब के मुतल्लिक भी एक अहम ख़बर है हमारे पास, वो भी थोड़ा आगे चलकर अपने व्यूअर्स के साथ शेयर करते हैं। लेकिन पहले नवाज शरीफ की परवाज़ रोकने के पीछे तीन किरदार कौन हैं, इन किरदारों की निशानदेही बहुत ज़रूरी है और ये तीनों किरदार बड़े दिलचस्प भी हैं, क्योंकि नवाज शरीफ जो हैं वो इससे पहले सितंबर में वापस आना चाहते थे। उनका ख्याल ये था कि एक डील जनाब बाजवा के साथ जो हमने की, जनाब बाजवा की एक्सटेंशन की पार्लियामेंट के अंदर हमायत करके और फिर उसी डील को आगे बढ़ाते हुए हमने जो रजीम चेंज ऑपरेशन करवाया और इमरान खान साहब की हुकूमत गिराई, तो अब अगला वज़ीर आज़म मुझे होना चाहिए। शहबाज शरीफ ने 16 महीने का अपना टेन्योर पूरा कर लिया, तो वो तो सितंबर में तैयार बैठे थे और मुकम्मल उनकी तैयारी हो गई थी। लेकिन यहाँ पीछे शहबाज शरीफ ने इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर एक गेम कर दी और वो गेम ये की, ज़ाहिर है कि इस्टेब्लिशमेंट को भी ये गेम सूट करती है कि शहबाज शरीफ ने ये कहा कि जब तक चीफ जस्टिस यानी साबिक चीफ जस्टिस बंदयाल रिटायर नहीं होते, कोई गारंटी अदालत से नहीं है मियाँ साहब,
آپ پاکستان نہ آئیں، ایسا نہ ہو کہ آپ کو حفاظتی ضمانت نہ ملے اور آپ کو دوبارہ جیل جانا پڑے۔ اب نواز شریف کوئی نظریاتی، کوئی انقلابی تو نہیں ہے، جیل سے تو وہ فرار ہو کر یہاں سے گئے تھے۔ اگر وہ جیل کاٹنے والے کوئی نظریاتی رہنما ہوتے تو وہ یہاں سے فرار ہی نہ ہوتے۔ تو اس لیے نواز شریف نے خوفزدہ ہو کر کہ چلیں جسٹس بندیال کو جانے دیں، جسٹس فائز عیسیٰ جب 17 سپٹمبر کو حلف اٹھا لیں گے تو اس کے بعد پھر ہم واپس آئیں گے اور ایک نام نہاد ڈرامہ کریں گے کہ جی بڑا استقبال ہوگا۔ اب ہاشمی صاحب، یہ جو گجرانوالہ میں ایک ملاقات ہوئی ہے جس کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہ ایک طاقتور شخصیت اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، تاثر یہ کہ جی ایچ کیو کی سب سے طاقتور شخصیت اور شہباز شریف کی ملاقات ہوئی اور اس کے بعد شہباز شریف کو لندن بھاگنا پڑا۔ ساری کہانی اس ملاقات کے اندر چھپی۔ وہ کہانی کیا ہو سکتی ہے، ہمارے ویورز بھی گیس کریں، کیونکہ اس ملاقات کے متعلق خبر کون باہر لا سکتا ہے؟ اسٹیبلشمنٹ تو اس کے متعلق خبر کبھی باہر نہیں لائے گی، کیونکہ جب سے آرمی چیف جنرل عاصم منیر آرمی چیف بنے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کی خبریں اب ذرائع سے نہیں آتی۔ اس سے پہلے ذرائع سے خبریں آتی تھی، لیکن اب اسٹیبلشمنٹ کی خبریں ذرائع سے نہیں آتی، آئی ایس پی آر کے تھرو آتی ہیں۔ جیسی بھی خبر آتی ہے وہ آئی ایس پی آر کے تھرو آتی ہے۔ تو یہ گجرانوالہ والی ملاقات کی جو خبر ہے یا اطلاع ہے، یہ لیک ہوئی ہے جان بوجھ کر شہباز شریف کے کیمپ سے، اور اس کے اندر تاثر یہ دیا گیا کہ شہباز شریف کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ نواز شریف کی لندن میں کس قسم کی ایکٹیویٹیز ہیں، کس قسم کی ایکٹیویٹیز پر پاکستان کے طاقتور حلقوں کو ممکنہ طور پر اعتراض ہو سکتا ہے، اور نواز شریف کی واپسی کے اوپر کس قسم کے تحفظات پاکستان کے طاقتور حلقوں کے ہو سکتے ہیں۔ یعنی شہباز شریف نے یہ جو میٹنگ ہے اس کو نہ صرف سیٹ اپ کیا بڑی پلاننگ کے ساتھ کہ میں یہ کہوں کہ یہ ایک میٹنگ ہوئی ہے، اس میٹنگ کے لیے مجھے بلایا گیا تھا، لیکن رادر یہ جو میٹنگ ہے یہ شہباز شریف نے سیٹ اپ کی۔ اس کے بعد اس کے متعلق ایک انفارمیشن جو ہے اس کو جان بوجھ کر ایک بڑے خاص زاویے سے لیک کیا۔ وہ انفارمیشن لیک کرنے کے بعد اس تاثر کو بھی لیک کیا اور یہ اطلاع بھی لیک کی کہ شہباز شریف کو کچھ سخت پیغام مل گیا نواز شریف کے متعلق، اس لیے شہباز شریف وہ سخت پیغام لے کر بھاگے اب نواز شریف کے پاس جا رہے ہیں، کیونکہ شہباز شریف کو نواز شریف سے بڑے سنسیئر ہیں اور وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف واپس آ کر جیل چلے جائیں۔ یعنی شہباز شریف نے کمال اداکاری سے یہ پورا ڈرامہ جو ہے یہ سٹیج کیا کہ ایک طرف نواز شریف کے ذہن میں یہ آئے کہ شہباز شریف میرے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں، کتنے مخلص ہیں کہ مجھے گرفتاری سے بچانے کے لیے جو ان کو پیغام دیا گیا اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے وہ مجھے پہنچانے آ گئے ہیں، اور دوسری جانب شہباز شریف اپنا یہ پرپز اور یہ مقصد بھی پورا کرنا چاہتے تھے کہ نواز شریف واپس نہ آئیں اور اگلے دھاندلی زدہ الیکشن میں مجھے مسلط کرنے کا جو وعدہ کیا گیا ہے اس کے تحت میں دوبارہ سے مسلط ہو جاؤں، 16 ماہ میں پاکستان کو تباہ و برباد کرنے کے باوجود میں دوبارہ بطور پرائم منسٹر مسلط ہو جاؤں۔ تو اس کے بعد ہاشمی صاحب یہ جو ملاقات کے متعلق اطلاعات لیک ہوئیں اور انفارمیشن جو ہے وہ پھر جان بوجھ کر اس کو پھیلایا بھی گیا، اس کی جان بوجھ کر تردید بھی شریف خاندان نے، خاص طور پر شہباز شریف نے اور شہباز شریف کے کیمپ کے لوگوں نے نہیں کی۔ اس کے ساتھ ہی آپ ایک اور خبر کو ملا کے پڑھیں، وہ بھی بڑی دلچسپ خبر ہے کہ ایک طرف یہ تاثر بنا دیا شہباز شریف نے خود ہی یہ میڈیا چینلز کے اوپر ایک ڈیبیٹ شروع کر دی کہ اچھا شہباز شریف کی ملاقات ہوئی، اور ایک سخت پیغام مبینہ طور پر نواز شریف کے لیے اسٹیبلشمنٹ نے بھجوا دیا، یعنی ان کی واپسی رکوانے کے لیے۔ دوسری خبر یہ کہ شہباز شریف کے گروپ کے سابق ایم این ایز اور ایم پی ایز، ان میں سے 4-5 ایم این ایز اور ایم پی ایز تو ایسے ہیں جو کہ ہارڈ کور نواز شریف کے گروپ میں تھے، لیکن چونکہ 16 ماہ شہباز شریف حکومت میں رہے اور شہباز شریف نے اس کے بعد انہی سابق ایم این ایز اور ایم پی ایز سے یہ کہلوا دیا باقاعدہ پارٹی لیول پر کہ ہم نواز شریف کا استقبال نہیں کریں گے، ہمیں نواز شریف کے بیانیے سے بھی اختلاف ہے اور نواز شریف کی پالیسی سے بھی اختلاف ہے، اور ہم نواز شریف کو پرائم منسٹر کے عہدے کے لیے مس فٹ سمجھتے ہیں کیونکہ ایموشنلی وہ کوئی بیلنسڈ شخصیت نہیں ہے۔ تو یہ کسی کی جرت ہے پارٹی کے اندر، نون لیگ کوئی جمہوری پارٹی تو نہیں ہے،
کیا نون لیگ کے اندر کسی کی جرت ہے کہ نواز شریف کے خلاف اس قسم کی بات از خود کرے، جبکہ اس کو یہ بھی پتا ہو کہ اگلے الیکشن میں جو ٹکٹ ملنے ہیں اس کا حتمی فیصلہ عام حالات میں نواز شریف نہیں کرنا ہے؟ یعنی چودھری نثار علی خان صاحب جب ان کو ٹکٹ دینے کا فیصلہ شہباز شریف نے کر لیا تھا اور نواز شریف کو منانے کی کوشش کی، تو پرویز رشید بھی اس وقت ان کے پارلیمانی بورڈ کا حصہ تھے جس نے ٹکٹ دینے تھے، تو اس وقت نواز شریف نے شہباز شریف کے فیصلے کو ویٹو کر دیا اور چودھری نثار علی خان صاحب کو ٹکٹ نہیں دیا گیا تھا نون لیگ کا، اس کے باوجود کہ شہباز شریف نے بڑی لابنگ کی تھی۔ تو اب آپ اس سے امیجن کر لیں اور تصور کر لیں کہ کیا کوئی از خود شہباز شریف کے کیمپ کے 10-12 لوگ جنہوں نے اگلا الیکشن بھی لڑنا ہے اور نون لیگ کے ٹکٹ پر لڑنا ہے، آج خود نواز شریف کے خلاف بغاوت کر سکتے ہیں؟ کبھی بھی نہیں کر سکتے۔ تو یہ ساری گیم شہباز شریف نے پلان کی۔ اچھا، اب اس کے اندر ایک اور جو مزے کی کہانی ہے وہ مریم نواز کے متعلق۔ مریم نواز تو اسٹیبلشمنٹ کی، پاکستان کی جو موجودہ فوجی قیادت ہے، ان کی بڑی تعریفوں کے پل باندھتی تھی۔ پریس کانفرنس ہو، ٹویٹس بھی کر دیتی تھی، پریس کانفرنس میں بھی کہہ دیتی تھی کہ پروفیشنل اس وقت پاکستان کے جو فوجی قیادت ہے یہ بڑی پروفیشنل ہے۔ اس سے پہلے جو جناب باجوہ کا تو خیر وہ نام اب نہیں لیتی کیونکہ ایک ڈیل کے تحت جناب باجوہ نے ان کو حکومت لے کر دی، لیکن جناب فیض حمید کا نام لیتی تھیں۔ ISI کے جو آپ کے جناب عرفان تھے جن کے اوپر یہ الزام لگایا گیا کہ انہوں نے یہ کہا کہ وہ مریم نواز کو سمیش کر دیں گے، ان کا یہ نام لیتی تھیں۔ لیکن موجودہ اسٹیبلشمنٹ کے متعلق بڑے یہ ان کے گن گاتی تھی، لیکن پچھلے 3 مہینے سے مریم نواز مکمل طور پر ٹویٹر خاموش، اسٹیبلشمنٹ کے متعلق کوئی بات نہیں۔ چاچو شہباز شریف کی جو تعریفوں کے پل باندھتی تھی وہ انہوں نے ختم کر دیا، اور پھر انہوں نے خود یہ بیانیہ لانچ کروایا کہ نواز شریف از کمنگ بیک اور نواز شریف ول بی پرائم منسٹر فار 4th ٹائم، فار دا 4th ٹائم نواز شریف ول بی دا پرائم منسٹر۔ یہ ایک مریم نواز نے جان بوجھ کر ایک نیریٹو بنانے کی کوشش کی تاکہ شہباز شریف کے کیمپ کو یہ پیغام بھیجا جائے کہ نہ صرف یہ کہ نواز شریف واپس آ رہے ہیں بلکہ 4تھی مرتبہ ہمارے پرائم منسٹر وہی ہوں گے۔ اب ہاشمی صاحب اس کے اندر جو دلچسپ خبر ہے وہ یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ کمفرٹیبل ہے شہباز شریف کے ساتھ، حالانکہ کسی بھی اسٹیبلشمنٹ کو اس پارٹی کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا چاہیے جو کہ پوٹینشلی اگلا الیکشن جیت سکتی ہو اور الیکشن جیتنے کے بعد اس کی اتنی نشستیں ہوں کہ وہ ایک اچھی تگڑی قسم کی حکومت بنا سکے۔ پھر اسٹیبلشمنٹ اس پارٹی کے ساتھ کمفرٹیبل ہونی چاہیے، اس کو اس پارٹی کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا چاہیے جس کے متعلق اسٹیبلشمنٹ کی یہ اسیسمنٹ ہو کہ اس پارٹی نے پاکستان کے لیے، ریاست کے لیے ڈیلیور کیا ہے، اس پارٹی کے دور میں کرپشن نہیں ہوئی، اس پارٹی کے دور میں جو پرائم منسٹر تھے انہوں نے خود بھی کرپشن نہیں کی اور ان کی کیبنٹ کے کوئی مالی سکینڈل بھی نہیں ہے۔ تو اسٹیبلشمنٹ کو تو اس پارٹی کے ساتھ کمفرٹیبل ہونا چاہیے۔ پھر اگین ایک اور کرائیٹیریا اسٹیبلشمنٹ کے لیے کمفرٹیبل ہونے کا کسی پارٹی کے ساتھ وہ یہ ہے کہ کوئی پارٹی پاکستان کے اندر کتنی مقبول ہے، پاکستان کو کیا متحد رکھ سکتی ہے، کیا وہ وفاق کی علامت ہے یا نہیں ہے۔ تو اس پوری صورتحال میں اگر آپ دیکھیں تو واحد پارٹی جس کے ساتھ اصولاً اسٹیبلشمنٹ کمفرٹیبل ہو سکتی ہے، سب سے زیادہ کمفرٹ لیول جس کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کا ہو سکتا ہے وہ عمران خان صاحب ہیں اور ان کی پارٹی تحریک انصاف۔ تحریک انصاف کے دور میں سب سے کم کرپشن ہوئی، کوئی مالی سکیم ان کی کیبنٹ کا نہیں آیا، پاکستان نے 20 سال کا بہترین گروتھ ریٹ اچیو کیا، سفارتی سطح پر بے مثال پاکستان نے کامیابیاں حاصل کی، جو آپ کا نچلا طبقہ تھا اس کو ریلیف بھی ملا، اور پھر کووڈ جیسے چیلنج سے بھی فوج کا بھی بڑا اس کے اندر کردار تھا، اور فوج نے اور عمران خان صاحب کی حکومت نے مل کر اس چیلنج سے بھی نمٹا، اور یہاں تک کہ FATF کی گرے لسٹ سے بھی عمران خان صاحب نے پاکستان کو نکالا فوج کی مدد سے، کیونکہ فوج اور عمران خان صاحب کی حکومت ایک پیج پر تھے۔ دوسری جانب ایک علاقائی پارٹی ہے نون لیگ جس کا پورا دامن اور ساکھ جو ہے وہ کرپشن سے داغدار ہے۔ 30 سال کے اندر انہوں نے اپنی جائیدادوں کے اندر تو کروڑوں گنا اپنے اثاثوں کے اندر اضافہ کر لیا، لیکن پاکستان کو 30 سال کے اندر ہمیشہ اپنے دور میں پیچھے دھکیل دیا۔
اور ان کی پریزنس جو ہے وہ صرف پنجاب کی مخصوص پاکٹس میں ہے، اور پنجاب کی مخصوص پاکٹس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک علاقائی پارٹی ہے، وہ کچھ صوبائی پارٹی بھی اب نہیں رہے گی۔ اور آپ بات کریں پیپلز پارٹی کی تو وہ صرف اندرون سندھ کی جماعت ہے، اندرون سندھ میں بھی ان کا پورا کوئی ہولڈ اب باقی نہیں رہ گیا، کیونکہ جی ڈی اے وغیرہ نے بڑا پینیٹریٹ کیا وہاں پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے زیادہ فیزیبل آپشن جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے پاس تحریک انصاف ہی ہے، جس کو جتوانے کے لیے کسی قسم کا دھاندلا یا دھاندلی الیکشن میں نہیں کروانی پڑے گی۔ لیکن اس کے باوجود چونکہ عمران خان صاحب کو اس وقت ریاستی جبر کا سامنا ہے، تو نواز شریف کی جو خواہشات ہیں ننھی منی وہ اسٹیبلشمنٹ سے یہ تھی کہ ایک تو الیکشن اپریل میں ہو، دوسرا عمران خان صاحب تو جیل میں ہے، تحریک انصاف کو بھی الیکشن سے پہلے ہر صورت میں کالعدم کیا جائے، کیونکہ اگر تحریک انصاف کالعدم نہیں ہوگی تو یہ ایویڈنٹ ہے 2-3 انڈیپینڈنٹ سرویز کے نتائج کے مطابق کہ تحریک انصاف عمران خان صاحب کے جیل میں ہونے کے باوجود، پوری مرکزی قیادت جیل میں ہونے کے باوجود 2/3 سے زائد اکثریت حاصل کر لے گی۔ اب اس پوری سچویشن میں اسٹیبلشمنٹ چونکہ شہباز شریف کے ساتھ کمفرٹیبل ہے، وہ بوٹ زبردست قسم کے پالش کرتے ہیں، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی یہ سوٹ نہیں کرتا کہ نواز شریف واپس آ جائیں اور نواز شریف پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بن جائیں، نون لیگ کے لیے پرائم منسٹر کے کینڈیڈیٹ بن جائیں۔ اب اس کے اندر ایک اور جو بڑی خبر ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو آپ کا سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر بل ہے، اس کے اوپر جب تک حتمی فیصلہ نہیں آتا تو نواز شریف کی پرواز جو ہے یہ فضا میں لٹکتی رہے گی، کیونکہ اس کے اوپر حتمی فیصلہ ابھی تک نہیں آیا۔ تو اگر نواز شریف کو حفاظتی ضمانت مل بھی جاتی ہے، جیسے اسحاق ڈار کو اور اسی طرح سلمان شہباز کو لندن سے فلائی کرنے سے پہلے حفاظتی ضمانت ملی تھی، اگر مل بھی جاتی ہے تو ان کو عدالت کے سامنے پیش کرنا پڑے گا، عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا، عدالت کے سامنے سرنڈر کرنا پڑے گا۔ تو کیا عدالت یا سپیریئر کورٹس جب یہ پیش ہوں گے عدالت کے اندر تو اس کے بعد ان کے مقدمات پر کیا ان کے مقدمات ختم کر دیے جائیں گے؟ اگر ان کے مقدمات میں ان کو ریلیف دیا جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چلنے والی جوڈیشری اور جسٹس فائز عیسیٰ کی سربراہی میں چلنے والا عدالتی نظام، اس کی ساکھ تباہ و برباد ہو جائے گی، جسٹس فائز عیسیٰ کے ساتھ بھی تباہ و برباد ہو جائے گی۔ میں ایک سوال آپ کے سامنے، کیونکہ اب ہوا یہ رائے صاحب، کیونکہ یہ تو آپ نے جو سیاسی منظرنامہ کا جس طرح پوسٹ مارٹم کیا ہے یہی کچھ ہو رہا ہے، لیکن دوسری طرف ایک اور بھی کام ہوا ہے۔ آپ نے غور کیا کہ شہباز شریف کے کیسز کھل گئے، خواجہ برادران کے کیسز کھل گئے، نون لیگ کے شاہد خاقان عباسی، جو ہمیں سب کو نا اچھا سیاستدان کیسا ہوتا ہے، وہ ہر وقت نا گیان بانٹتے ہیں، لوگوں کی تعلیم و تربیت کر رہے ہیں، سیاستدانوں کی اور قوم کی تعلیم و تربیت کرتے ہوئے آپ کو اکثر نظر آئیں گے، اور ایک نئی جماعت میں جانے کی بھی تیاریاں کر رہے ہیں، یہ ایک تاثر ہے۔ پھر اس کے بعد اسحاق ڈار کا کیس کھل گیا، اثاثوں سے زیادہ جو آپ کے جو آمدن سے زیادہ اثاثوں والا کیس ہے وہ بھی کھل گیا۔ یار اتنے سارے کیسز کھل گئے تو اب یہ بھی تو ان کے سروں پہ تلواریں لٹک رہی ہیں۔ اب نواز شریف صاحب نے سوچا تو ضرور ہوگا، شہباز سے پوچھا ہوگا کہ یار میرے تو کیسز کھل گئے، تو چھوٹے بتاؤ اب کرنا کیا پاکستان میں؟ ہم تو استقبال کی تیاریاں کر کے بیٹھے ہوئے تھے، آج انہوں نے کہہ دیا کہ میں مینار پاکستان پر نواز شریف آئیں گے اور قوم کے سامنے آئندہ کا لائے عمل رکھیں گے۔ رائے صاحب کون سا لائے عمل؟ نواز شریف نے پچھلے 4 برسوں میں پاکستان کی عوام کے بارے میں کیا سوچا ہے؟ کسی ایک انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر، کسی ایک انٹرویو میں نواز شریف کی ہمیں بطور لیڈر جو ہے نا وہ کوئی جھلک نظر نہیں آئی۔ یہاں پر تو سوالات لکھ کر اور سوالات پوچھ کر جو ہے وہ سلسلہ چلتا ہے۔ نواز شریف نے صرف ایک کام کیا، نواز شریف نے اچھے کھانے جو ہے نا وہ برطانیہ میں کھائے، اور جمعے جو ہے نا وہ کھانے پک کے آ جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ انہوں نے رائے صاحب کچھ نہیں کیا، پولیٹیکل کیپٹل ان کے پلے کچھ نہیں ہے۔ اب وہ کس سہارے پہ پاکستان جائیں گے؟ کیسز کی تلوار ہمیں نہیں بھولنی چاہیے۔ نواز شریف جب ان کیسز کا سامنا کریں گے تو کیا وہ کیسز کا سامنا کر پائیں گے؟ کیونکہ رائے صاحب قانونی طور پر حفاظتی ضمانت جو ہے انہیں نہیں مل سکتی، یہ ایک انتہائی اہم نقطہ جو ہے وہ اٹھایا گیا ہے نعیم پنجوتا کی طرف سے۔ اچھا اب یہ نقطہ کیا ہے یہ بھی میں بتاتا ہوں، لیکن یہ جو مقدمات ہے کیا اس کو فیس کرنے کی نواز شریف صلاحیت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ دیکھیں عاشور صاحب، نواز شریف تو ان مقدمات کا سامنا کرنے کی نہ صلاحیت رکھتے ہیں نہ جرت رکھتے ہیں،
اور وہ تو ایک ضمانت کی تلاش میں ہیں، اور یہ ضمانت ان کو دلوا سکتے تھے شہباز شریف بہت آسانی سے اسٹیبلشمنٹ سے. لیکن مجھے یہ بتائیں کہ شہباز شریف جن کو بڑی مشکل سے شیروانی پہننا نصیب ہوا، اور مریم نواز بھی اپنی جگہ پہلی مرتبہ سچی ثابت ہو گئی کہ جب انہوں نے اس سے پہلے نواز شریف ڈسکوالیفائی ہوئے تھے تو شہباز شریف کو وفاق میں بھیجنے کا فیصلہ ہو گیا تھا کہ شہباز شریف پرائم منسٹر بنیں گے، لیکن مریم نواز نے اس فیصلے کو ویٹو کر دیا تھا، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ شہباز شریف اگر وفاق میں آئے، پرائم منسٹر بن گئے، یہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اپنے بہترین تعلقات استوار کر لیں گے، ہم بیک گراؤنڈ میں چلے جائیں گے، یعنی نواز شریف اور ان کی فیملی بیک گراؤنڈ میں پس منظر میں چلی جائے گی، اور شہباز شریف فرنٹ پر آ جائیں گے. اب اس وقت چونکہ شہباز شریف کی جگہ شاہد خاقان عباسی کو پرائم منسٹر بنانے کا آپشن بھی موجود تھا، لیکن اس مرتبہ تو شہباز شریف جو کہ پاکستان کے اندر تھے، نواز شریف بیرون ملک تھے، تو شہباز شریف نے جو ڈیل کی جناب باجوہ کے ساتھ، اس کے نتیجے میں وہ خود ہی مسلط ہو گئے. تو اب شہباز شریف تو کسی صورت نہیں چاہتے، اور یہ نواز شریف کو بھی پتہ ہے، مریم نواز کو بھی پتہ ہے. وہ کوئی ڈرامہ تھا، کوئی دیکھے نہ دیکھے، بشیر کے شبیر ضرور دیکھے گا، اس طرح کا کوئی ایک پروگرام چلتا تھا کسی ٹی وی چینل پر. تو نواز شریف جو ہیں شبیر، جی، تو یہ نواز شریف کوئی دیکھے نہ دیکھے، نواز یہاں پہ بشیر، ویسے ایک بات بتاؤں آپ کو، یہاں پہ شبیر نہیں، یہاں پہ بشیر دیکھے گا، نیب کے اندر جج بشیر دیکھے گا انہیں. تو وہ کوئی دیکھے نہ دیکھے، نواز شریف ضرور دیکھیں گے. نواز شریف 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہیں، کوئی زیادہ پڑھے لکھے سیاستدان نہیں ہیں، اور کوئی ان کا انٹرنیشنل ویژن بھی نہیں ہے ایک لیڈر کے طور پر. لیکن جب آپ 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہتے ہیں، 40 سال سے آپ سیاست میں ہیں، تو آپ کا ایک فریکچرڈ پولیٹیکل ویو صحیح، لیکن آپ کا ایک پولیٹیکل ویو بن جاتا ہے، آپ کا ایک سیاسی ویو تو بن جاتا ہے. تو کیا نواز شریف کو نہیں پتہ کہ شہباز شریف کیا گیم کر رہے ہیں، اور کیا نواز شریف کے اسٹیبلشمنٹ کے اندر کوئی کانٹیکٹس نہیں ہوں گے؟ 3 مرتبہ پرائم منسٹر رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ہوں گے، عمران خان صاحب کے بھی ہوں گے. تو اس لیے نواز شریف کو پتہ ہے، مریم نواز کو بھی پتہ ہے کہ یہ شہباز شریف، وہ پنجابی میں کیا کہتے ہیں، میں کوئی ڈیروگیٹری ریمارکس نہیں دے رہا، نہ کوئی تصدیق آمیز ریمارکس دے رہا ہوں، لیکن وہ ایک پنجابی میں لفظ کہتے ہیں نا کہ نواز شریف کو پتہ ہے کہ یہ شہباز شریف میسنا سے منہ بنا کے مجھے یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ نہیں بھائی صاحب آپ آئیں لاہور میں، اب آپ کا استقبال کریں گے. بھائی صاحب کو پتہ ہے کہ وہ جب پچھلی مرتبہ آئے تھے تو شہباز شریف نے ان کے ساتھ کیا کیا تھا، وہ ایئرپورٹ نہیں پہنچے تھے، ایسے ہی گول گول چکر کاٹ کے واپس چلے گئے. ایک بات بتا دوں، یہ جو نواز شریف صاحب کا بیانیہ ہے نا جنرل باجوہ کے اور اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، صاحب اس میں نا جھول ہے، بہت بڑا جھول ہے. آپ نے اگر غور کیا ہو، وہ 2017 ان کی حکومت جانے کا سارا ملبہ جو ہے نا وہ جنرل باجوہ اور اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ پر ڈالتے ہیں. لیکن راجہ صاحب وہی جنرل باجوہ تھے جنہوں نے پی ڈی ایم کی حکومت بنوائی، اور پھر انہی کے بھائی صاحب جنہیں آپ نے میسنا کہا ہے نا، یہ ہر برج کے اوپر جہاں پر بھی کوئی افتتاح کرنے جاتے تھے تو وہ پاکستان کی سابقہ اسٹیبلشمنٹ کو، جنرل باجوہ کو اس کا کریڈٹ دیتے تھے کہ دیکھیں معیشت سب ٹھیک ہو رہی ہے اور ہم حالات بہتر ہو جائیں گے، اور پھر انہوں نے موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو بھی کریڈٹ دیا. تو نواز شریف جو آپ نے لفظ استعمال کیا نا، وہ بالکل ٹھیک استعمال کیا ان کے لیے کہ ایک میسنے کی طرح سے یہ اپنی جو گیم ہے نا وہ ڈال رہے ہیں. جی ہاں، لیکن نواز شریف کو سب کچھ پتہ ہے. مریم نواز کا پارٹی کے اندر ایک بڑا مضبوط انٹیلیجنس نظام ہے. جاوید لطیف بھی مریم نواز اور اسی طرح نواز شریف کے لیے کام کرتے ہیں. تو مریم نواز کو پتہ ہے کہ شہباز شریف کیا کام کر رہے ہیں. یہ جو ان کی مسٹیریس سائلنس ہے مریم نواز کی، اور ان کی یہ جو بڑی پراسرار قسم کی خاموشی ہے، یہ اسی وجہ سے ہے. اور اس وقت ان کی مجبوری صرف یہ ہے کہ شہباز شریف کو وہ اوپنلی چیلنج نہیں کر سکتے. شہباز شریف نے پی ایم ایل این کے تمام جو حلقے ہیں، یعنی تمام جو لیڈر ہیں، ایون جو نواز شریف کے گروپ کے تھے، جن میں خواجہ آصف جیسے سیاستدان شامل ہیں، جو مکمل طور پر نواز شریف کے گروپ میں تھے، اسی طرح احسن اقبال جو کہ مکمل طور پر نواز شریف کے گروپ میں تھے، خواجہ سعد رفیق جیسے لوگ، تو ان سب کو قائل کر لیا ہے کہ میں زیادہ بہتر چوائس ہوں، میں اسٹیبلشمنٹ سے کبھی لڑتا نہیں ہوں، اسٹیبلشمنٹ سے لڑتا نہیں ہوں تو پارٹی کو کوئی مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا. نواز شریف آئیں گے
تو وہ اتنے ایڈونچرس ہیں کہ اپنے سیاسی مقاصد کے لیے اسٹیبلشمنٹ سے لڑ پڑیں گے، دوبارہ سے وہی ایک ایپیسوڈ جو پہلے ہوا ہے وہی ایپیسوڈ جو ہے دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ تو اس لیے کسی بھی صورت اس وقت شہباز شریف جو ہیں وہ نہیں چاہتے کہ نواز شریف واپس آئیں، اور انہوں نے پوری نون لیگ کو اس بات پر قائل کر لیا ہے کہ شہباز شریف جو ہے وہ نواز شریف سے بہتر متبادل ہے نون لیگ میں۔ اب مریم نواز کو اس بات کا پتہ ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ مریم نواز نے شہباز شریف سے، یعنی مریم نواز نے اور نواز شریف نے شہباز شریف سے کوئی حتمی مشاورت، کوئی خاص قسم کی مشاورت نہیں کی نواز شریف کی واپسی کی ڈیٹ اناؤنس کرنے سے پہلے۔ یہ جو ڈیٹ اناؤنس ہوئی ہے یہ مریم نواز، نواز شریف، پرویز رشید اور اسی طرح ان کے جو بڑے قریبی ساتھی ہیں نواز شریف کے، جو پہلے ان کی تقریریں بھی لکھتے تھے اور پہلے صحافی تھے، بعد میں نواز شریف کے مشیر بن گئے، عرفان صدیقی صاحب بہت اعلیٰ پائے کے لکھاری ہیں، تو نواز شریف کی تقریریں بھی لکھتے رہے، تو ان کو اور اس قسم کے جو ہارڈ کور نواز شریف کے آپ کہہ لیں پی ایم ایل این کے اندر ان کے ساتھی ہیں، ان کی مشاورت سے یہ ڈیٹ اناؤنس کر دی گئی۔ شہباز شریف کے تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہوش اڑ گئے کہ یہ کیا کر دیا نواز شریف نے۔ تو اس وقت عمران خان صاحب کو اپنی جو بیرک ہے اس میں ٹیک لگا کر پیچھے اگر ان کو تکیہ میسر ہے تو پیچھے تکیہ لگا کے ریلیکس ہو کے لیٹیں، کہکا لگائیں کہ وہ ادھر جیل میں ہیں اور ادھر شہباز شریف اور نواز شریف جو ہیں وہ آپس میں اس طرح سے لڑ بھڑ گئے ہیں کہ ایک دوسرے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، اور دونوں کو پتہ بھی ہے کہ وہ ایک دوسرے کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں۔ یعنی مریم نواز اور شہباز شریف آمنے سامنے بیٹھے ہوتے ہیں، دونوں کو پتہ ہے کہ بدترین ایک دوسرے کے خلاف یہ سازشیں کر رہے ہیں، لیکن اظہار کرنا بڑا مشکل ہے، کیونکہ اظہار کریں گے تو پارٹی جو کہ پہلی ایک علاقائی پارٹی بن گئی ہے اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، اور پہلی جو عبرتناک انجام سے دوچار ہے اس کی ایگزسٹنس ہی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ اب صرف کلیکٹیو سروائیول کے لیے، فیس سیونگ کے لیے، یہ اپنا جو اندرونی پارٹی کے اندر ایک اختلافات کا جو گند ہے یہ کپڑے سب کے سامنے نہیں دھو رہے، لیکن سب کو پتہ ہے کہ اس وقت شہباز شریف نے اصل میں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر نواز شریف کی واپسی میں روڑے اٹکانا شروع کر دیے ہیں۔ لیکن اب ڈیپینڈ یہ کرتا ہے کہ نواز شریف کے لیے یہ ڈو اور ڈائی کا مسئلہ اس لیے ہے کہ نواز شریف کو یہ پتہ ہے کہ یہ آخری الیکشن ہے جس کے نتیجے میں وہ پرائم منسٹر بن سکتے ہیں۔ مریم نواز کو بھی یہ پتہ ہے، کیونکہ یہ طے ہے کہ یہ الیکشن دھاندلی زدہ ہوگا، عمران خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا، تحریک انصاف کو اس کی انتخابی اہلیت کے مطابق الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا، اس کی نشستوں کے اوپر جھرلو پھیرا جائے گا۔ تو نواز شریف کو پتہ ہے کہ اس کے بعد کسی بھی الیکشن میں ووٹ کی بنیاد پر وہ پرائم منسٹر نہیں بن سکتے، اس لیے وہ یہ ایڈونچر کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ وہ پاکستان واپس آئیں۔ مریم نواز بھی ان کو پش کر رہی ہیں کہ آپ آئیں پاکستان، ورنہ شہباز شریف پوری پارٹی کو لے اڑے ہیں، اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ شہباز شریف دوبارہ پرائم منسٹر بن گئے، نواز شریف تو 5 سال کے بعد سیاسی طور پر شاید فعال بھی نہ رہیں، تو مریم نواز کا سیاسی مستقبل بھی تاریک ہو جائے گا، اور حمزہ شہباز جو ہیں وہ اپنی شیروانی اور اچکن جو ہے وہ تیار کروا لیں گے پہلے مرحلے میں پنجاب کے لیے اور آگے پھر ادھر قابض ہونے کے لیے۔ اچھا راجہ صاحب، ایک خبر اٹک جیل سے بھی آئی ہے، نعیم پنجوتا صاحب کی ملاقات خان صاحب سے اکثر ہوتی رہتی ہے، اور قوم کے نام عمران خان نے یہ پیغام بھیجا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ نیب ترامیم کا، کیونکہ آج ہم نے خاص طور پہ حوالہ دیا اور جو مقدمات کھل گئے ہیں، تو نعیم یہ کہتے ہیں کہ میں نے خان صاحب کو اور ہمارے وکلا نے یہ کہا تھا کہ خان صاحب نیب ترامیم جو ہیں آپ اس سے پیچھے ہٹ جائیں اور درخواست واپس لے لیں، کل کو اگر فیصلہ جو ہے آپ کی جو درخواست تھی اس پر آپ کے حق میں آ گیا تو پھر یاد رکھیے گا یہ مقدمات آپ کو بھی اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ تو عمران خان کے الفاظ جو تھے نا وہ تاریخی تھے راجہ صاحب، انہوں نے کہا کہ میرے مقدمات میں جان نہیں ہے، اور اگر کسی نے مجھے ملزم سے مجرم بنانا ہے تو اسے ثبوت لے کر آنے پڑیں گے، ان کے پاس ثبوت نہیں ہے۔ پھر وکلا نے کہا کہ خان صاحب حالات یہاں پر ٹھیک نہیں ہیں، بارش کا ٹپکتا پانی ہے، آپ کو رات کو طرح طرح سے جو ہے وہ تنگ کیا جاتا ہے، یہ ساری باتیں ہوئی۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ نعیم یہ جیل کی جو بیرک ہے نا یہ میرے لیے 5 سٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے، اور میری اب زندگی کا یہی مقصد ہے کہ میں طاقتوں کے سامنے جو پاکستان کے اندر جمہوریت کو نہیں چلنے دیتے، میں اپنا سر جو ہے وہ نہیں جھکاؤں گا۔ رائے صاحب یہ الفاظ عمران خان کے ہیں اور قوم کے نام ہیں۔
اب نئی پنجوتا نے نا دو باتیں اور بھی بڑی امپورٹنٹ کی ہیں جس کا ہم نے اپنے انٹرو میں بھی ذکر کیا کہ ایک تو نواز شریف صاحب کی جو حفاظتی ضمانت ہے نا یہ انہیں مل نہیں سکتی. یہی کہتے ہیں کہ ضمانت متعلقہ کورٹ تک پہنچنے کے لیے ملتی ہے. نواز شریف سزا یافتہ ہیں, وہ طبی بنیادوں پر اجازت لے کر بیرون ملک گئے, واپس نہیں آئے اور اشتہاری ہو گئے. نواز شریف کو سیدھا جیل جانا ہے, جیل جانے کے لیے حفاظتی ضمانت نہیں ملتی. نواز شریف الیکشن نہیں لڑ سکتے. اور دوسری بات جو دوسرا نقطہ تھا جو انہوں نے کہا کہ نااہلی آرٹیکل 62(1)(f) کے تحت تاحیات ہوئی تھی. نواز شریف کی نااہلی سپریم کورٹ تشریح بھی کر چکا ہے. آپ کو یاد ہوگا نا کہ اس کے اوپر آپ نے اپنا جو حق تھا نظر ثانی کا وہ بھی استعمال کر لیا اور لوگوں نے بعد میں کہا کہ ایسا نہیں ہوا, حالانکہ نواز شریف صاحب نظر ثانی کی اپیل بھی دائر سپریم کورٹ آف پاکستان میں کر چکے ہیں. اب وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن ایکٹ میں کوئی بھی ترمیم آئین کے آرٹیکل کو تبدیل نہیں کر سکتی. صرف 2/3 اکثریت سے آرٹیکل 62(1)(f) میں نااہلی کی مدت کم کی جا سکتی ہے. راجہ صاحب, پریکٹس اینڈ پروسیجر بل اور پھر دیگر جو مقدمات, دیگر جو کیسز سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگے ہوئے ہیں اس میں بھی یہ نقطہ اٹھایا گیا کہ آپ کو آئین میں 2/3 اکثریت سے تبدیلی لانا پڑے گی. صرف محض قانون سازی جو ہے وہ آپ کی منشا کا کوئی فیصلہ یا اقدامات جو ہے وہ اس کے مطابق نہیں کیے جا سکتے. راجہ صاحب, دو نکات نواز شریف صاحب کے حوالے سے اور پھر جو خان صاحب کے تاریخی الفاظ ہیں کہ یار یہ 5 اسٹار ہوٹل سے کم نہیں ہے. دیکھیں ہاشمی صاحب, ایک تو یہ نواز شریف کی جو واپسی ہے اس کی تاریخ کو ریکنسیڈر بھی کیا جا سکتا ہے. نمبر 2, عمران خان صاحب کے ساتھ ملاقات کرنے والے جو وکلاء ہیں, جو لوگ عمران خان صاحب سے ملاقات کرتے ہیں, ان میں سے ایک وکیل کے ساتھ میری بات ہوئی اور انہوں نے بتایا مجھے کہ عمران خان صاحب کن حالات میں جیل کے اندر ہیں اور عمران خان صاحب کے پاس قرآن پاک کا ایک نسخہ بھی ہے جس کو وہ ترجمے کے ساتھ تلاوت کرتے ہیں, اور اسی طرح وہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ بھی کرتے ہیں. اور عمران خان صاحب کو ان کے وکلاء نے یہ کہا بھی کہ جس قسم کی سہولتیں آپ کا حق بنتی ہیں بطور سابق پرائم منسٹر وہ آپ کو نہیں مل رہی, تو ہم اس کیس کو ٹیک اپ کرنا چاہتے ہیں عدالت کے اندر. لیکن عمران خان صاحب نے منع کر دیا. عمران خان صاحب نے کہا کہ میں کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہتا کہ میں یہاں پر تنگ ہوں, یہ مجھے خوف دلانا چاہتے ہیں. ان کا خیال ہے کہ میں کسی پوائنٹ پر جا کر جھک جاؤں گا, لیکن میں صرف اپنے رب کے سامنے جھکتا ہوں اور میں اپنی قوم کو بھی یہ جو اندھیر نگری ہے اس کے سامنے نہیں جھکنے دوں گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو توڑنے کی, عمران خان صاحب کو اعصابی طور پر کمزور کرنے کی یا عمران خان صاحب کو جھکا کر ان کے ساتھ کوئی معاہدہ کرنے کی یا ڈیل کرنے کی تمام کوششیں جو ہیں وہ ناکام ہو گئی. اب ہاشمی صاحب, یہ جو تمام کیسز کھلے ہیں جن کے متعلق آپ نے کہا شہباز شریف کے خلاف بھی کھل گئے, اسی طرح پیپلز پارٹی کی قیادت کے خلاف بھی کھل گئے, اب ان کے اندر سے کون سے کیسز ایگزیکیوٹ ہوں گے؟ ان لوگوں کے کیسز ایگزیکیوٹ ہوں گے, آگے چلیں گے جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت کریں گے اپنے سیاسی مفادات کے لیے. مثال کے طور پر بلاول زرداری کہ دھاندلی زدہ الیکشن میں ہمیں مزید حصہ دیا جائے. مثال کے طور پر نواز شریف اگر وہ یہ ضد کرتے ہیں کہ میں نے پاکستان آنا ہے اور پرائم منسٹر کا کینڈیڈیٹ بھی بننا ہے. باقی جناب باجوہ کے خلاف یا جناب فیض حمید کے خلاف اگر وہ بیانیہ بنا رہے ہیں تو اس سے کوئی اسٹیبلشمنٹ کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا موجودہ اسٹیبلشمنٹ کو, کیونکہ جناب فیض حمید کے خلاف جو انیشل انکوائری کی باتیں ہوئی تھیں اس کے اندر موجودہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی, اس کے اوپر موجودہ اسٹیبلشمنٹ آن بورڈ تھی. لیکن اصل ایشو یہ نہیں ہے کہ وہ جناب باجوہ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں, وہ تو جناب باجوہ نے ایک دن آ کر سامنے جواب دے دیا. جناب باجوہ تو ذرائع سے خبریں لیک کرنے کے ماہر سمجھے جاتے ہیں, یا خبر لیک کر دیں گے وہ کہ کیسے نواز شریف نے میری منتیں کی کہ یہ رجیم چینج آپریشن کیا جائے اور کیسے میں نے ایک ڈیل کے تحت ان کو یہ حکومت دی تھی جو کہ اشتہاری مفرور اور مجرم قرار پائے تھے سپریم کورٹ سے اور اسی طرح دیگر سپیریئر کورٹ سے. تو اصل ایشو جو ہے وہ نواز شریف کو رکوانے کا وہ صرف یہ ہے کہ شہباز شریف از دا اونلی چوائس جو اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے. جو پاکستان کے عوام ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ایک فری اینڈ فیئر الیکشن ہو اور اس کے اندر فیصلہ کیا جائے, اور پاکستان کے عوام کی رائے سرویز کی صورت میں یہ سامنے آ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں
وہ ہمارے اگلے پرائم منسٹر ہونے چاہیے، لیکن سروس کے اوپر تو یہ کبھی ڈیسیژن نہیں کرنا چاہیے. ظاہر ہے کہ یہ ووٹ کی طاقت سے ہوگا تو الیکشن فری اینڈ فیئر ہو. اور اس کے اندر ہاشمی صاحب ابھی اس قسم کی بھی اطلاعات ہیں کہ شریف خاندان یہ چاہتا ہے کہ یہ الیکشن جو ہے یہ جنوری کے اینڈ میں نہ ہو، اپریل کے کسی آپ یہ کہہ لیں کہ دوسرے تیسرے چوتھے ہفتے میں جا کر ہو. اور شریف خاندان کو بھی یہ بھی شکوہ شکایت ہے کہ یہ ہم سے پوچھے بغیر، مکمل طور پر ہمیں آن بورڈ لیے بغیر یہ کیسے ڈیٹ جو ہے یہ اناؤنس ہو گئی ہے. بہت شکریہ عارف صاحب. پھر یہ شو تھا آج کا ہمارا. اپنے کمنٹ ضرور بھیجیے گا، چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. مجھے اور ابراہیم راجہ صاحب کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد. اللہ نے کے بعد.